हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकबाल की नज़्म नगारी का जायज़ा। अल्लामा इकबाल, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके बारे में जो अपनी शुरुआती क्लासेज हैं क्लास 6 से उनके बारे में आज तक अपन पढ़ते आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल एक बैनुल अक़वामी सतह के शायर रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर रहे हैं। इनकी शख्सियत, इनकी हैसियत बहुत ही आला और अरफा है उर्दू अदब में। इकबाल हमारी ज़बान के मुफ़क्किर शायर थे, यानी उनके अंदर एक अलग तरह के विचार था, उनका ख़याल था, उनका एक मकसद होता था शायरी लिखने के पीछे और एक पैगाम होता था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो शायरी करते थे। उर्दू अदब में इनका नाम मुतअद्दिद हैसियतों से इनफरादियत का हामिल है, यानी अलग अलग हैसियतों से, पहचान से इनकी जो एक अलग पहचान है, इनफरादियत है। इन्हें उर्दू के अहम तरीन शोरा में शुमार किया जाता है। इकबाल की शायरी बामकसद शायरी थी। अल्लामा इकबाल की शायरी का एक मकसद होता था, बेमकसद की शायरी नहीं थी, बामकसद शायरी थी। वो महज तबीयत खुश करने के लिए शायरी नहीं करते थे, बल्कि चंद वाज़े मकासद की गरा कसाई के लिए उन्होंने शायरी को अपना ज़रिया बनाया। यानी वो सिर्फ अपने कारी को खुश करने के लिए, उसकी तबीयत को खुश करने के लिए ही शायरी नहीं करते थे, बल्कि उनकी शायरी के पीछे एक संजीदा मकसद होता था, एक ऐसा ख्याल होता था जो नसीहत आमेज होता था। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए उम्मत मुसलमा को बेदार किया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए जो मुस्लिम कौम थी, एक समाज था, उसको बेदार किया, यानी उसको जागरूक किया। इकबाल पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी में एक मखसूस निज़ाम फ़िक्र और फ़लसफ़ा पेश किया, यानी एक शायर के साथ साथ एक फ़िलोसफ़र भी थे। फ़िलोसफ़र के ख़याल जो हैं वो बहुत ही आला होते हैं, बड़े होते हैं, दूर दूर तक की वो सोचता है और उनके ख़यालों में बड़ी ही गहराई और दिलचस्पी होती है। अल्लामा इकबाल की सवानी के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, उनके हालात ज़िंदगी कैसी थी। इकबाल के जो वालिद थे वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीर इनका वतन था। इस्लाम कबूल करने के बाद में ख़ानदान तरक वतन करके वो सियालकोट पंजाब में आबाद हो गए। कश्मीरी ब्राह्मण थे इनके वालिद साहब। उसके बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो कश्मीर छोड़ के पंजाब के सियालकोट में आबाद हो गए। 9 नवंबर 1877 को मोहम्मद इकबाल की विलादत हुई। 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और माँ का नाम अमा बीवी था। इनकी माँ का नाम अमाम बीवी था। ये दोनों बहुत ही तालीम या फ़तेह नहीं थे, मगर उन्होंने अपने बेटे की तरबियत पर बहुत तवज्जो दी। इनके वालिदीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अल्लामा इकबाल की जो परवरिश की, उनको बहुत ही अच्छी तालीम दी। 4 बरस की उम्र में ही उनको तालीम हासिल करने के लिए मकतब में बिठा दिया गया। उनको क्लास रूम में, उनको मदरसे में उनको तालीम देनी शुरू करवा दी। इनके रहनुमाई, यानी इनके जो वालिद के दोस्त थे मीर हसन, वो इनको पढ़ाते थे। इनकी रहनुमाई हासिल रही और इकबाल में शेरी जोक पैदा हो गया। इकबाल दाग के शागिर्द थे। इकबाल ने तालीम के दौरान रिवायती अंदाज की शायरी शुरू करी थी। इकबाल ने शुरुआती दौर में रिवायती अंदाज में शायरी लिखना शुरू किया। इससे कबल हम पढ़े तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में MA किया था, ठीक है, और BA और MA दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किया था। जब उन्होंने शायरी शुरू की तो रिवायती अंदाज में की, और तब जब उनके उस्ताद बन गए थे दाग, मगर जल्द ही नए अंदाज की शायरी की तरफ माइल हुए। इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में मुलाजिमत भी की। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में और गवर्नमेंट कॉलेज में वो मुलाजिम रहे। इसके बाद वकालत शुरू की उन्होंने। वकालत में वो बहुत कामयाब नहीं हुए। हुकूमत ब्रितानिया ने 1923 में सर का खिताब दिया। पहले वो इसातिज़ा थे,
اس کے بعد میں وکالت کا پیشہ شروع کیا۔ حکومت نے 1923 میں ان کو ان کی جو خدمات کو دیکھ کر، ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر ان کو سر کا خطاب عطا کیا گیا۔ اقبال نے 3 شادیاں کی، لیکن ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں رہی، اور سبب یہ ہے کہ ان کی مالی حالت ہے وہ کبھی اچھی نہ رہی، یعنی ان کی ذاتی زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اقبال کی نظم نگاری کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے اقبال کا لب و لہجہ کیسا تھا، ان کا طرز تحریر کیسا تھا۔ ان کی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور انہیں شاعری کی 3 آوازیں بھی کہا گیا ہے، یعنی 2 حصے تو وہ ہیں جو عام شاعروں میں ہوتے ہیں، ان کے اندر داخلیت، خارجیت، ان کے اندر حسن اور عشق، سبھی طرح کی شاعری، بہار، نظاروں کا ذکر، تمام شاعری کے موضوعات ہیں۔ ایک خاص بات ان کی یہ تھی کہ وہ 3 آواز یعنی تیسری آواز کے شاعر کہے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے شاعری کے ذریعے کسی دوسرے شاعر کے ذریعے وہ اپنی بات کہلواتے تھے۔ جیسے اقبال نے خیالات سر سید کی زبان سے شاعری لکھی، خیالات سر سید کی زبان سے انہوں نے سر سید کے نام سے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ سر سید کی علمی اور ادبی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ موجودہ دور میں کس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جدید تعلیم کی طرف لوگوں کو بڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی لینن کی زبان سے انہوں نے مارکسوادی جو خیالات تھے اس کو دیا، قومی اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا۔ ابلیس کی زبان سے شاعری کی انہوں نے، مذہبی اور الگ الگ طرح کی چیزیں انہوں نے شاعری کے ذریعے پیش کی۔ فکر اور فن کا حسن امتزاج ہے ان کی شاعری میں، فکر اور فن۔ فکر آپ جانتے ہو خیال، عمدہ خیال، فن یعنی ان کی لکھنے کا جو ایک طریقہ تھا، طرز تھی، انہوں دونوں کا جو سامنجس میل تھا وہ بڑا ہی حسین اور امتزاج تھا، کیونکہ اقبال کی شاعری اپنے مقصد کی پابند تھی، اور اسی مقصد کے تحت ان کا نظام فن مرتب ہوا۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے وقت اس کے فکری پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شاعری کے ذریعے اپنے پیغام کو عام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے دوسرے شاعروں کی طرح تالی بجانے سے کام نہیں لیا۔ لیکن یہ بھی کمال کی بات نہیں ہے کہ ان کی شاعری محض شاعری نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، اور غور و خوش کا تلاش اور جستجو ہے، غور و فکر ہے، حرکت اور عمل ہے، تا فکر اور تدبر ہے۔ ان کی شاعری میں فکر ہے، یعنی ان کی شاعری میں غور اور فکر کا جذبہ ہے، یعنی شاعر اپنے قاری کو پڑھنے کے لیے وہ مجبور کرتے ہیں کہ ان کو پڑھنے میں لطف آتا ہے، بڑی غور سے ان کی شاعری کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، بہت ہی سنجیدہ باتیں ان کی شاعری میں ہوتی ہیں، تلاش اور جستجو ہوتی ہے، یعنی قاری پڑھنے والا ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ ان کے خیال بہت ہی، چونکہ ان کے خیال عالمانہ خیال تھے تو ان تک رسائی ہونا، ایک ذہن کی وہاں تک رسائی ہونا آسان کام نہیں تھا، تو ان کو غور اور فکر سے پڑھنا پڑتا تھا۔ ان کے خیالوں، ان کے فکر میں بہت ہی گہرائی ہوتی تھی، تو ایک جستجو ہوتی تھی پڑھنے کی، ایک خواہش ہوتی تھی۔ حرکت اور عمل ان کی شاعری میں تھا، یعنی کرداروں کے ذریعے وہ حرکت اور عمل کا نظریہ پیش کرتے تھے، ایسے ایسے کرداروں کو منتخب کرتے تھے جس میں حرکت ہوتی تھی، یعنی وہ سیاسی سماجی روپ سے بیدار کرنے والے ان کے کردار ہوتے تھے، عمل ہوتا تھا، ان کا ایک پیغام ہوتا تھا اس کہانی، اس کی شاعری کے پیچھے۔ طے فکر تھا، طے فکر یعنی بار بار میں خیال کرنا، کسی چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ خیال کرنے کی گنجائش تھی۔ رمزیت و اشاریت، ان کی شاعری کی ایک اور خصوصیت ہے رمزیت و اشاریت، یعنی رمزیت اشاریت کا مطلب کسی بات کو سیدھا سیدھا نہ کہہ کر کنایوں اور اشاروں میں بات کہنا۔ انہوں نے اپنی بات کو سیدھے کہنے کی بجائے اپنے وجہ کردہ کرداروں کی گفتگو اور مکالموں کے ذریعے کہنے کی کوشش کی ہے، یعنی وہ اپنے شاعری میں، اپنی نظموں میں ایسے کردار پیش کرتے تھے جیسے الو کو پیش کر دیا، کوے کو لے لیا، بلبل کو لے لیا،
ان کے ذریعے وہ اپنے خیال کو ظاہر کرتے تھے. ان کی پیچھے ان کا ایک مقصد ہوتا تھا، وہ وطنی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی تھا، سماجی بھی تھا، اخلاقی بھی تھا. تمام طرح کے مقصد ان میں ہوتے تھے اور حرکت اور عمل ہوتی تھی. علامتی نظام. اقبال کو مخصوص شاعری زبان کی تخلیق میں ان کی علامتی رویے کو بڑا حاصل ہے. علامتی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی شخص کو یا کسی خیال کو ایسے کردار کے ذریعے پیش کرنا، جیسے کسی کے خیال کو ایک جانور کی علامت کے طور پر پیش کر دیا. اگر وہ اچھا کردار ہے تو اس کو بلبل بنا دیا، اگر وہ برا کردار ہے تو اس کو کتے کے روپ میں پیش کر دیا. اس طرح سے وہ علامتی طور پر اپنے کردار کو منتخب کرتے تھے، ان کے ذریعے اپنی بات کہتے تھے، اپنے خیال ظاہر کرتے تھے. تو اقبال کو مخصوصی شعری زبان کی تخلیق میں ان کی علامتی رویے کو بڑا داخل ہے. علامتی آپ سمجھ گئے، انہوں نے اپنے فکر کی مکمل نمائندگی اور ترجمانی اور قارئ جانتے ہیں، قاری یعنی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، سروتا ہوتے ہیں، ان کو قاری بولتے ہیں. تو قاری تک اس کی رسائی ہو. اقبال نے اپنی شاعری میں مختلف علامتوں کا سہارا لیا. مثلاً ابلیس ان کی شاعری میں عشق اور جہد اور عمل کی علامت ہے. یعنی ان کی نظم میں ایک کردار ہے ابلیس، جو عرفہ اور اعلیٰ رہے ہیں مذہب میں، اسلامی مذہب میں ان کا بہت ہی بڑا تعاون ہے. ابلیس تو ان کے خیال کے ذریعے حسن اور عشق کو پیش کیا گیا ہے. شاہین خودداری اور بلند پروازی کی علامت ہے. ایسے ہی شاہین ہے، وہ خودداری کا پرتیک ہے، علامت ہے. اقبال نے اپنے کلام میں پروانہ اور جگنو، حسن، خودی، درویشی و کلندری، ساقی، شبنم، عشق، موتی، لالا، مرد مومن جیسے الفاظ کو مختلف علامتوں کے طور پر پیش کیا ہے. یعنی ایک ایسا الفاظ جس کے ذریعے اپنی بات کو قاری تک پہنچایا جا سکے. درویشی یعنی فقیری، شاکی یعنی مے خانے میں شراب پلانے والا، ستارہ، شبنم، اوس، موتی. تو ان کے ذریعے انہوں نے اچھے اور برے کرداروں کا جو فرق ہے اس کو واضح کیا ہے. گنایت اور موسیقی. غنایت یعنی نغمگی، ایک خوشی، ایک موسیقی، نغمگی اور موسیقی. تو ان کی جو شاعری، ان کی جو نظم لکھنے کا طریقہ ہے، ان کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ اپنے ایک نغمے کی طرح اس کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. اس میں گنایت ہے. گنایت یعنی تسلسل ہے، اس میں وہ لگاتار چلتی رہتی ہے اور ایک دریا کی طرح ہے، بہتی رہتی ہے. اقبال کے کلام میں پائی جانے والی گنایت. کلام اقبال کا مطالعہ کرتے وقت الفاظ کی ترتیب ہر لفظ کا اپنے پہلو اور بعد کے لفظ کی آواز سے تال میل، مختلف اصوات پر تاکید، الفاظ کا زیر و بم، ان کے درمیان کا وقفہ اور دیگر موسیقیات لوازم کا اہتمام قاری کے ذہن اور جذبات کی کیفیت میں پیدا کرتا ہے. تھوڑا مشکل ہے، میں دوبارہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کلام اقبال میں ان کے ہر لفظ میں اپنے پہلے اور بعد کے لفظ کی آواز سے تال میل، یعنی ایک نغمگی کہتے ہیں اس کو، کہ پہلا اور آخری الفاظ یعنی جو مصرع وہ لکھ رہے ہیں تو اس میں ایک دریا کی طرح رواں اور دواں ہے، وہ مسلسل ہے، اس کے معنی ایک جیسے ہوں گے، ایک کا معنی اگلا لفظ وہ بتا دیتا ہے. ایسے ہی اس میں زیر و بم یعنی اوپر اور نیچے، اور اصوات پر تاکید یعنی شاعر کو کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں پہ بات دوبارہ سے شروع کرنی ہے. تو یہ سب باتیں ان کی شاعری میں موجود ہیں. پیکر تراسی. موسیقی کے بعد شاعری کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے مصوری یعنی پینٹنگ، چترکاری. تو شاعر لفظوں سے ایسی تصویر بناتا ہے کہ رنگوں سے بنی ہوئی تصویر بھی مات کھا جائے. یعنی شاعر جو لکھتا ہے وہ اتنا نیچرل ہوتا ہے، اتنا مصنوعی ہوتا ہے کہ پڑھنا والا اس کے اندر بالکل کھو جاتا ہے
اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو شاعر کہہ رہا ہے ہم وہیں اسی موقع پہ پہنچ رہے ہیں، اس حالات کو یا اس حادثے واقعات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی پڑھنے والا پوری طرح ڈوب جاتا ہے ان کے خیالوں میں۔ تو مشوری جو ہے، چترکاری ہے، یہ شاعری کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ پیکر تراشنا یعنی الگ الگ چیزوں کے چتر بنانا، ڈیزائن بنانا۔ تو یہ علامہ اقبال کی بہت ہی بڑی خاصیت تھی کہ وہ شاعری لکھتے وقت تمام طرح کے موضوعات کو بڑی خوبی کے ساتھ میں لکھتے تھے۔ قاری جو ہے پڑھتے وقت اس میں پوری طرح ڈوب جاتا تھا۔ اقبال اردو شاعری کے سب سے بڑے مصور ہیں، یعنی چترکار ہیں، اور ان کی کلیات کو ایک شاندار آرٹ گیلری کہا جا سکتا ہے۔ ان کی جو کلیات یعنی ان کا مکمل جو کلام ہے، جو سبھی ان کی، جس میں ان کے غزلیں اور نظمیں، سبھی ان کا شاعری ان کی آ گئی اس کے اندر کلام میں، تو اس کو ایک پورا سے آرٹ گیلری کہہ سکتے ہیں۔ آرٹ گیلری جانتے ہو نا آپ، جہاں پہ الگ الگ ایک بڑا ہال ہوتا ہے جہاں پہ پینٹنگ اور چترکاری کے وہ لگے ہوتے ہیں، پردرشنی، جس میں ہر رنگ کی سدا تصویریں ہیں اور ہر تصویریں دلکش ناظر کی توجہ کے جذبے کی یہ ہیں۔ ایسے تسبیحات اور استعارات کا استعمال علامہ اقبال کی شاعری میں ملتا ہے۔ تسبیح و استعارات کلام میں حسن بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ شاعر کے معافی تک سامعین اور قاری کی رسائی کا فکر انجام دیتے ہیں، یعنی اپنی شاعری میں وہ تسبیح اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، تسبیح دینا، مثال دینا۔ استعارہ یعنی ایک لفظ لینا جس کے 2 معنی ہوں، 3 معنی ہوں، استعارہ۔